नौजवान था, वो अपने बूढ़े बाप को यतीम खाने छोड़ आया। यतीम खाने छोड़कर वापसी घर की तरफ आ ही रहा था कि बेगम साहिबा की कॉल आ गई। बेगम साहिबा ने कहा, ऐ मेरे सरताज, यतीम खाने छोड़ने के बाद अपने बूढ़े बाप को ये भी पैगाम दे के आना कि वो ईद वाले दिन भी हमारे घर आने की कोशिश मत करेगा, वो खुशी का दिन भी यतीम खाने में ही गुजारेगा। अब उसकी सारी जिंदगी यतीम खाने में ही गुजरेगी। आज से न वो हमारा मुंह देखेगा न हम उसका मुंह देखेंगे। मैं उससे काफ़ी तंग आ गई हूँ। उस बुढ़े की खांसी ने हम सबको तंग कर दिया है, हम सबको जलील कर दिया है। आते आते अपने बुढ़े बाप को ये पैगाम लाजमी दे के आना कि वो ईद का दिन भी यतीम खाने में ही गुजारेगा, हमारे घर आने की कोशिश मत करेगा। अब ये पैगाम देने के लिए, बेगम साहिबा का ये पैगाम देने के लिए ये बदबख्त बेटा वापसी यतीम खाने की तरफ गया। इसने जैसे ही यतीम खाने में कदम रखा तो देखकर हैरान रह गया कि यतीम खाने के सरबराह के साथ इसका बुढ़ा बाप गपशप में मसरूफ़ है। दोनों इस तरह की गप्पे शप्पे लगा रहे हैं जैसे कि वो काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों इस तरह की गप्पों में मसरूफ़ हैं। ऐसा लगता था जैसे वो काफ़ी अरसे से एक दूसरे के दोस्त हों, एक दूसरे को जानते हों। ये मंजर देखकर ये नौजवान हैरान रह गया। ये बदबख्त बेटा कहने लगा, सर जी, यतीम खाने के सरबराह से कहने लगा, सर जी, आप मेरे बूढ़े बाप को कब से जानते हो? मुझे तो ऐसा लगता है आपका काफ़ी अरसे से एक दूसरे से याराना है। मुझे बताया जाए, आप मेरे बाप को कब से जानते हो? आप मेरे बाप को कब से जानते हो? ये सुनकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, मैं तेरे बाप को तब से जानता हूँ जब तेरा बाप मेरे यतीम खाने आया था और एक लावारिस बच्चे को गोद में लेके गया था। तेरा बाप मेरे यतीम खाने आया था, इसने कहा था, हाय मैं बे औलाद हूँ, कोई तेरे यतीम खाने लावारिस बच्चा आ गया हो तो उठा के मेरी झोली में डाल दो, मुझे दे दो, मैं इसकी खिदमत करूँगा, मैं इसको पालूँगा, अपने मुंह से निवाला निकालूँगा, इस बच्चे के मुंह में डालूँगा, अपनी रगों से खून निकालूंगा, इस बच्चे की रगों में डालूंगा। जब ये नौजवान हो जाएगा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं बूढ़ा बन जाऊंगा, जब मैं कमज़ोर बन जाऊंगा, ये बच्चा ताकतवर बन जाएगा तो ये मेरी खिदमत करेगा। जब यतीम खाने के सरबराह ने कहा, मियाँ, मैं इस बुढ़े को तब से जानता हूँ जब ये मेरे यतीम खाने से एक लावारिस बच्चे को उठा के गया था। ये जुमला सुनकर उस बदबख्त बेटे की चीख निकल गई। जवानों, पता है वो लावारिस बच्चा कौन था? ये वही बदबख्त बेटा था जो आज अपने बूढ़े बाप को यतीम खाने छोड़ने आया था, जो बूढ़े बाप की खांसी से तंग आ गया था। वो यही बदबख्त बेटा था जो आज बूढ़े बाप को खिदमत ना करने की वजह से यतीम खाने छोड़ के जा रहा है, तन्हा छोड़ के जा रहा है, और साथ में ये भी कह के जा रहा है कि आज से न तू हमें मुंह दिखाएगा न हम तुझे मुंह दिखाएंगे। आज के बाद तू यहाँ से जिएगा, यहाँ से ही तेरा लाशा जाएगा। जवानों, खुदा के लिए अपने बूढ़े वालिदैन की कदर करो, बूढ़े बाप की खिदमत करो। खुशकिस्मत लोग हैं वो जो अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते हैं। खुशबख्त लोग हैं वो जो अपने बूढ़े वालिदैन की खिदमत करते हैं। जवानों, कायनात में हर बंदा तुम्हें नीचे देखना चाहता है, कायनात में हर इंसान तुम्हें निचले दर्जे को देखना चाहता है। दुनिया में वाहिद शख्स एक तेरा बाप ही है जो तुम्हें हर वक्त देखना चाहता है तो ऊपर की तरफ ही देखना चाहता है, जो तुम्हें परवाज करते हुए देखना चाहता है। दुनिया का हर इंसान तुम्हें हराना चाहता है, और सुनो, जो तुम्हें कामयाब देखना चाहता है, खुद से भी ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है, वो कोई और नहीं है, वो तेरा बाप ही है। मियाँ, खुशकिस्मत लोग हैं वो जिनके हाथ में अपने बाप की उंगल है, जिनके हाथ में बाप जैसा अजीम सहारा है। शेख सादी कहते हैं, मैं बचपन में ईद की नमाज पढ़ने बाप की उंगल पकड़कर जा रहा था कि बच्चों के हुजूम में मुझसे मेरे बाप की उंगल छूट गई। बच्चे खेल रहे थे ना, मैंने अपने बाप की उंगल छोड़ी और खेल कूद में मस्त हो गया। खेल कूद में इतना मस्त हुआ कि बाप आगे निकल गया, मैं खेल में मस्त हो गया। जब खेल कूद से फारिग हुआ तो मुझे पता चला, ओहो, मेरा बाप कहाँ है।
اب میں رو رہا تھا، چیخ رہا تھا کہ میں باپ سے جدا ہو گیا ہوں، میرا باپ کہاں ہے، میرا باپ کہاں ہے، مجھے میرا باپ ملا دو۔ تو ادھر سے باپ بھی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک سے آ نکلے۔ مجھے دیکھ کر میرے باپ غصے سے کہنے لگے، او نادان، میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میری انگل نہیں چھوڑنی؟ او بچے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے۔ بیٹے، جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، تو نے میری انگل کیوں چھوڑی؟ جوانو، اپنے ہاتھ تو دکھاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کن کن کے ہاتھ میں باپ کی انگل ہے، کن کے ہاتھ میں باپ جیسا سہارا ہے۔ جوانو، اگر ہاتھ میں باپ کی انگل ہے تو یہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں، اگر ہاتھ میں باپ کی انگل نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا، بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے، نہیں ملتا تو باپ جیسا سہارا ہی نہیں ملتا۔ باپ کے سہارے کو غنیمت سمجھو، باپ زندہ ہے تو خدا کے لیے اپنے بوڑھے باپ کی قدر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کے ایک نوجوان بیٹے نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تو باپ نے بیٹے کو ڈانٹا تو بیٹے نے باپ کے منہ پر ایک زوردار تماچا مار دیا۔ تماچا اس طرح لگا کہ باپ کی آنکھ نکل گئی۔ جب بیٹے کا نشہ ختم ہوا، جب بیٹے کو ہوش آئی تو اسے باپ کے منہ پر تماچا مارنے کی اس حرکت پر اتنی شرمندگی ہوئی، اتنی ندامت ہوئی کہ اس نوجوان نے وہ ہاتھ جو باپ کے اوپر اٹھا تھا، چھرا اٹھایا، وہ ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جب باپ نے بیٹے کا کٹا ہاتھ دیکھا، ایک دم پاؤں سے زمین نکل گئی، رو کر کہنے لگا، او میرے بیٹے، کاش میری ہزاریں ہوتی، ایک ایک کر کے نکل پڑتی، وہ میں برداشت کر لیتا، لیکن تیرا کٹا ہاتھ دیکھ کر میرا جگرا پھٹ گیا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے بیٹے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو نے اپنا ہاتھ کیوں کاٹا ہے؟ جس وقت میری آنکھ نکلی تھی، کاش کہ اسی وقت میں مر جاتا کہ مجھے میرے لال کا کٹا ہاتھ نہ دیکھنا پڑتا۔ میرے لال، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ ایک چھوٹی سی باپ کی آنکھ کے پیچھے تو نے اتنا بڑا ہاتھ کاٹ دیا، تو نے تو میرا جگرا پھاڑ دیا۔ اب یہ دونوں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حاضر ہوئے تو اپنا سارا قصہ سنایا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ بیٹے کا کٹا ہاتھ اس کی جگہ رکھ دیا اور باپ کی نکلی آنکھ بھی اس کی جگہ رکھ دی۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو، میرے کریم رب، بیٹے کی ندامت کے صدقے اور باپ کے آنسوں کے صدقے دونوں کو شفا عطا فرما۔ فوراً میرے اللہ رب العالمین نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، دونوں کو شفا عطا فرما۔ جوانو، ساری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، پوری دنیا تمہیں گرانا چاہتی ہے، جو تمہیں بڑھانا چاہتا ہے، جو تمہیں اوپر دیکھنا چاہتا ہے، وہ ہستی صرف تیرا باپ ہی ہے۔ اپنے باپ کی قدر کیا کریں، والدین کی قدر کیا کریں۔ جوانو، اپنے والدین کو راضی کر لو۔ پوچھا گیا، حضور، اگر دنیا میں دیکھنا ہو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، کیسے شناخت کی جائے؟ تو میرے حضور نے فرمایا، دیکھ لو، جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا یہ جنتی ہے، اور دیکھ لو جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہو، سمجھ لینا یہ پکا جہنمی۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ، کاش میری ماں زندہ ہوتی، ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا، ماں آواز دیتی ہو، بیٹے محمد، میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور زمانے کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتی۔ صاحب، جب روٹیاں 4 ہوں، کھانے والے 5 ہوں، تب صرف ماں ہی کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں۔ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا، میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی، اپنی بستی میں ہی کرنی۔ کچھ دن گزرے، جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا، نوجوان میاں، تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا، میں نے
اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے، تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے، اسے لے جا۔ اب یہ نوجوان گیا، ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی، بیٹے میں تو جا رہی ہوں، میں تو مر رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے، یہ پوری کر دیں۔ بیٹے نے کہا جی ماما جان کون سی خواہش ہے؟ کہا بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں، اس یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں، اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے ٹھیک کرا دینا۔ بیٹے نے کہا ماں تو جا رہی ہے اور تو مر رہی، اب اگر میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ ماں نے کہا بیٹے یہ پنکھے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی، میں تو تیرے لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی، جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی، ہے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا، مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا۔ بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگوا رہی، میں تو تیرے لیے لگوا رہی۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں مال جمع کرتا ہوں اور میرا باپ جو ہے مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، آپ میرے باپ کو کہیں کم از کم وہ مجھ سے پوچھ تو لے، بڑی محنت سے میں مال جمع کرتا ہوں اور میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا تک نہیں ہے۔ آپ میرے باپ کو فرمائیں کہ مال خرچ کرنے سے پہلے بیٹے سے پوچھ تو لیا کرے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے باپ کو میرے سامنے لایا جائے، اس کے باپ کو میرے ہاں حاضر کیا جائے۔ ادھر سے جب باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے حضور کے آگے میری شکایت کی ہے، شکایت کا سن کر باپ نے اپنے دل میں دکھ اور رنج کے کچھ شعر پڑھے، کچھ اشعار پڑھے۔ اس کے باپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا۔ جب یہ باپ حاضر ہوا تو ادھر سے حضرت جبریل امین بھی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باپ کو کہو مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم نے دل میں پڑھے ہیں۔ یہ کہتے ہی حضرت جبریل امین واپس چلے گئے۔ جب یہ باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے وہ اشعار جو تو نے دل میں پڑھے ہیں وہ پہلے سنا، بعد میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہے اب یہ شعر اتنے دردناک تھے، ان اشعار میں اتنا درد بھرا ہوا تھا، اتنا دکھ بھرا ہوا تھا۔ جب یہ شعر ختم ہوئے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، اتنا درد تھا ان اشعار میں۔ اب باپ نے وہ اشعار پڑھنا شروع کیے۔ ان شعروں کا، ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میرے بچے، میرے بیٹے، میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، تیرے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان تھا، جبکہ آج تو جوان ہے میں آج بھی تیرے لیے پریشان ہوں۔ تو سوتا تھا ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے۔ بیٹے میں سارا دن تیرے لیے خاک چھانتا تھا، میں سارا دن کڑکتی دھوپ میں تیرے لیے روزی کماتا تھا، دن رات ایک کر کے نہ دن کو سوتا تھا نہ رات کو سوتا تھا، دن رات ایک کر کے میں تیرے لیے روٹی کا انتظام کیا کرتا تھا کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن میرے بچے کو روٹی مل جائے، میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نظر آئے، چاہے میرے آنسوؤں کے سمندر اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں۔ بیٹے جب تو کبھی بیمار ہوتا تو ہم ساری رات تیرے لیے تڑپتے رہتے، تیرے ایک پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے۔ بیٹے تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی، تیری بیماری ہمیں مار دیتی تھی، تیری تکلیف ہمیں تڑپا دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں بلکہ ہم بیمار ہیں۔ میرے بیٹے تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی، ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے یہی فکر رہتی تھی کہ کہیں ہمارے بیٹے کی جان نہ چلی جائے۔ اور میرے بیٹے ہم نے تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے، میں جوان تھا تو بچہ تھا، میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، تیری رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے بدن سے طاقت نکالتا رہا، قوت نکالتا رہا، تیرے بدن میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالا نکال کر تیرے منہ میں ڈالتا رہا، خود بھوکا رہا، تجھے کھلاتا رہا۔ میرے بیٹے
خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا، یہاں تک کہ میں خود بڑھاپے کا شکار ہو گیا اور تجھ میں جوانی رنگ بھر آئی۔ تو آہستہ آہستہ جوان ہوتا گیا اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھینتا گیا۔ پھر جب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی، میں سوچتا تھا کہ جیسے میں نے تجھے پالا ہے ایسے تو بھی مجھے پالے گا۔ جس طرح میں نے تیرے ناز اٹھائے ہیں اسی طرح آج تو بھی میرے ناز اٹھائے گا۔ جس طرح میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے منہ میں لقمہ ڈالا ہے، آج میں بوڑھا ہو گیا تھا، میں سوچتا تھا اسی طرح تو بھی اپنے ہاتھوں سے میں کم بخت باپ کے منہ میں لقمہ ڈالے گا۔ لیکن ہائے بیٹے، آج تیرا لہجہ بدل گیا، آج تیری زبان بدل گئی، آج تیری آواز بدل گئی، تیری آنکھ بدل گئی، آج تیرے لہجے بدل گئے، تیرے تیور بدل گئے۔ آج تو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں، آج تو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا زر خریدا غلام ہوں۔ بیٹے، یہ تو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا ہے، میں نے کس طرح تیرے ناز اٹھائے ہیں۔ تیرے لیے ہم پوری رات جاگے، پوری رات تڑپے، اپنے سکون کو تیرے سکون کے اوپر قربان کر دیا، اپنی نیند کو تیری نیند پہ قربان کر دیا، اپنے چین کو تیرے آرام و سکون پہ قربان کر دیا۔ لیکن آج تو ہمیں زر خریدا غلام سمجھ بیٹھا ہے، آج تو ہمیں اپنا نوکر سمجھ بیٹھا ہے، آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو کہ اتنا کچھ آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا، اتنا کچھ مالک اپنے غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا، تو میرے ساتھ اتنی بدسلوکی کر رہا ہے۔ بیٹے، اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا، مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا، تو کم از کم پڑوسی جتنا مقام تو دے دے، کم از کم ایک ہمسائے جتنا مقام تو دے دے۔ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے، پڑوسی بھی پڑوسی کے درد سن لیتا ہے، دکھڑے سن لیتا ہے۔ میرے بیٹے، کیا میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج تو مجھے پڑوسی جتنا بھی نہیں سمجھتا؟ باپ یہ دکھڑے سنا رہا تھا، میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، میرے حضور علیہ السلام رو رہے تھے، ساتھ میں یہ دردناک کہانی سننے والے صحابی بھی رو رہے تھے۔ میرے حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے اس صحابی کو فرمایا، نوجوان اٹھ جا میری مجلس سے، اٹھ جا میری مجلس سے، جا، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، سن، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا باپ جہاں چاہے تیرا مال استعمال کر سکتا ہے، جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ باپ کے دردناک اشعار نے لوگوں کا جگرہ پھاڑ دیا، کلیجہ پھاڑ دیا۔ جوانو، میاں تم دوستوں کو تو اچھی طرح ملتے ہو، لیکن باپ کو دیکھ کر اپنا منہ کیوں پھیر لیتے ہو؟ باپ کو دیکھ کر اپنی راہیں کیوں بدل دیتے ہو؟ اس لیے کہ کہیں باپ کچھ مانگ نہ لے۔ سنو جوانو، پوری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، ساری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے، لیکن آج بھی جو تمہیں سب سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ تمہارا باپ ہے۔